ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम योर होस्ट फराज दरवेश। पाकिस्तान में नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और उन डेवलपमेंट्स को आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन का जो एक सिलसिला और कई उंगलियां उठाई जा रही थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कई अरसे से, बहरहाल मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा थी इलेक्शन कमीशन के बारे में, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब ने जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है और या उसको जो है उसको ख़त्म करना है और जो करंट जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ख़तरनाक बात यह है कि इमरान खान साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को डिसॉल्व किया जाए और नई इलेक्शन कमीशन बनाई जाए। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इलेक्शन जो है उसमें अब चंद ही माह रह गए, यानी कि कहा जा रहा है कि ये भी केयर टेकर सेटअप बस अब आ जाना चाहिए और अब जो है मई के अंदर जो कि अब से तकरीबन 3 महीने मुश्किल से दूर है उसमें जो है इलेक्शन होंगे। अब अगर मई के अंदर इलेक्शन होने हैं और जो ताहिरुल कादरी इमरान खान साहब की जो बात है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है इसको डिसॉल्व किया जाए, तो किस तरह इलेक्शन कमीशन वापस एक नई इलेक्शन कमीशन बने और उसके बाद जो है केयर टेकर भी आ जाए और फिर इलेक्शन भी मई के अंदर हो जाए। इतनी करीब इलेक्शन आ चुके हैं और जो है उनका कहना ये है कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन जो कंपाइल की गई थी या जो बनाई गई थी या इसको जो स्ट्रक्चर किया गया था, जो लोग अभी इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर आनी तरीके से जो है ना इनको लाया गया था। तो ये बड़ा अजीब किस्म का सवाल है और ये खतरनाक बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को आगे पीछे करने से इलेक्शन डिले हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आजकल चल रही है कि इंटरम केयर सेटअप के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू हुई है। गुफ्तगू क्या शुरू हुई, चंद नाम डिस्कस हुए और वो नाम डिस्कस होते ही जो है ना वो नाम कंट्रोवर्शियल बन गए। आसमा जहांगीर साहिबा का नाम आया कि जी उनको वजीर आजम के तौर पर जो है ना बनाया जाएगा, केयर टेकर के वजीर आजम के तौर पर, लेकिन इमरान खान साहब जो है उसको अपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहना ये कि शायद ये जरदारी साहब को की तरफ इनकी लीनिंग है और जो है आजकल आसमा जहांगीर और इमरान खान साहब की जो है कुछ पेचीदा हालात चल रहे हैं, मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे। उसके ऊपर ज़रा डिस्कस करेंगे कि क्या सिलसिला है ये इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद पंजाब एक बैटल ग्राउंड बन गया और लग ये रहा है कि अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें जैसे सिंध का कुछ जो रूरल एरिया है वो थोड़ा डिसाइडेड होता है कि जी हाँ सिंध जो है उसमें पीपल्स पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, कराची में एमके का इन्फ्लुएंस ज़्यादा, लेकिन पंजाब समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब अब PMLN लेके जाएगी, इमरान खान साहब लेके जाएंगे, या पंजाब में पीपल्स पार्टी भी कोई रोल प्ले करेगी और पंजाब ही डिसाइडिंग, यानी कि एक जो ऐसा सूबा है कि जिससे पता लगता है कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, क्योंकि पंजाब के सब में ज़्यादा वोट्स हैं। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने रियाज हक साहब और अली हसन समंदर साहब। रियाज साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो ताहिरुल कादरी साहब की पिटीशन और उसमें इमरान खान साहब सपोर्ट कर रहे हैं, ज़रा इसके ऊपर ज़रा एक राय दीजिएगा। और शो से पहले भी इस पर हम डिस्कस कर रहे थे, ज़रा उसको ज़रा नाजरीन को ज़रा उसका ज़रा बैकग्राउंड और ये क्या ये लोग इस कैपेसिटी के अंदर हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। जी, तो इलेक्शन का एतराज़ ये है ताहिरुल कादरी साहब का कि जो इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिस तरीके से किया गया, जो तरीका जो था इसका, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है, लिखा हुआ है कि जो 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हर पोजीशन के लिए कम से कम 3 नाम प्रपोज किए जाएंगे जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी जिनको रिव्यू करेगी। तो हर एक के लिए 3 नाम का मतलब है कि 15 कैंडिडेट्स को बाकायदा बुलाया जाएगा, उनकी हियरिंग होगी, उनसे बात की जाएगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि कौन से 5 मेंबर्स जो हैं उनको पिक किया जाए। और ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया इस प्रोसेस इनको बनाया गया। ठीक है, तो इस बुनियाद पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है कि ये गलत तरीके से बना, लिहाजा इसको डिसॉल्व किया जाए और रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। तो अब जाहिर है कि इसमें मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं। ये भी है कि इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 60 days ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, और इस वक्त जो मुद्दत पूरी हो रही है पार्लियामेंट की वो मार्च के शुरू में, पहले हफ्ते में मुकम्मल हो जाएंगे इनके 5 साल।
تو اگر اس حساب سے کیلنڈر دیکھا جائے تو اس کے ود ان 60 ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ مئی کے پہلے ہفتے میں الیکشنز ہو جانے چاہیے. تو یہ جو کیلنڈر ہے, جو اسکیجول ہے, اس لحاظ سے اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دیں اور دوبارہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں تو یہ تمام مسئلہ جو ہے یہ ڈیلے ہو جائے گا. اور صرف یہی مسئلہ نہیں, اور بھی بہت ساری پٹیشنز آ رہی ہیں. الیکشن کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ڈی لمیٹیشن دوبارہ, حلقہ بندی دوبارہ کریں کراچی میں, اور اس طرح کے بہت سے. پھر جناب کچھ فیصلے بھی الیکشن کمیشن کے ایسے آئے ہیں کہ جس پر پارٹیوں کو اعتراض ہے. ٹھیک ہے. ایک جو فیصلہ جو ان کا مثلاً ابھی آیا کہ انہوں نے تمام ہائرنگ فریز کر دی. ٹھیک ہے. کہ کوئی بھی نئی پوزیشنز کے لیے ہائر نہیں کیا جا سکتا کسی کو. تمام ٹرانسفرز فریز کر دیے, کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. تمام ڈیولپمنٹ فنڈز کا ریلیز جو ہے اس کو فریز کر دیا, کیونکہ یہ ایک پرانی ایک مسئلہ ہے, اس کو کہتے ہیں پری پول ریگنگ, کہ جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ یہ تمام کام الیکشن سے پہلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں پارلیمنٹ کے ریزولوشن سے. تو اس وجہ سے اچھا اس میں پھر ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو ممبرز ہیں اس کے, وہ جنرلی وہ پیپلز پارٹی بھی ان کو انفیوریبلی دیکھتی ہے. اچھا. کیونکہ جو ابھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں 3-1 ہوئے ہیں, کیونکہ عام طور پہ جو چیف الیکشن کمشنر ہو تو ووٹ نہیں دیتے. تو 3-1 میں ہوا یہ کہ جو سندھ کا ممبر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے, اور باقی جو دوسرے 3 پروونسز کے ممبرز ہیں وہ اس کی اپوزٹ پوزیشن لیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی بھی اس میں جو ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ اعتراض نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو یہ کوشش ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, اس میں لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس سے سمپیتھیٹک ہے. اچھا, لیکن اس میں تو عمران خان صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, تو ہر ایک کی ریزنز ڈفرنٹ ہے نا. اچھا عمران خان اور طاہر القادری کا ایسا ہے کہ دے ہیو دا لیسٹ سے ان دس پروسیس, کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے کون ممبرز بنیں گے, کون کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, کون پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہونے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن لیڈر مل کے یہ تمام فیصلے کریں. اور یہ لوگ تو پارلیمنٹ میں ہیں نہیں, نہ تو عمران خان ہے پارلیمنٹ میں, نہ طاہر القادری ہیں, نہ جماعت اسلامی ہے. تو یہ سب جو ہیں یہ زیادہ شور مچا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کا اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنلی ان کا کوئی انپٹ نہیں ہے. تو وہ تو اگلی جو الیکشن کمیشن بنے گی اس میں بھی ان کا انپٹ نہیں ہوگا. جی ہاں, لیکن بہرحال اس کو پروسیس کو ڈیریل تو کر سکتے ہیں نا. ہاں, کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ جو پروسیس کے اندر شامل نہیں ہے وہ پروسیس کو ڈیریل کر رہے ہیں. تو اسی لیے سسپیشن ہو رہا ہے لوگوں کا. اب جو لیکن عمران خان باقاعدہ جو پی ایم ایل این نے تو کہا ہے کہ بھائی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیریل کرنے کی. سمندر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ جو آخری جملہ ریاض صاحب نے کہا کہ یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیریل کرنے کی, تو اس میں کیا عمران خان صاحب, طاہر القادری اور ایک طرح سے خود پیپلز پارٹی کا تو مجھے انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی الیکشن ڈیریل ہوں گے تو پیپلز پارٹی کیا گی ٹھیک ہے ہم تھوڑے دن اور بیٹھتے ہیں حکومت کے اندر, الیکشن کی ڈیٹ کو پش آؤٹ کر دیں گے وہ. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کس طرف جا رہا ہے یہ سلسلہ, اور کیا الیکشن واقعی آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈیلے ہوتے ہوئے؟ نہیں, بات صحیح ہے کہ وہ پارٹیاں سب سے زیادہ شور کر رہی ہیں جن کا کہ لینا دینا ہی نہیں ہے اس پورے معاملے میں. اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ بھائی اب کیوں شور, الیکشن کمیشن کو بنے ہوئے تو ہو گئے نا, کچھ چند ماہ ہو گئے, اس وقت آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ اچھا, لیکن ایک بات یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر اعتراض پہلے بھی کیا تھا عمران خان نے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب جو یہ ہیں فخر الدین جی ابراہیم ہیں, میں نام لے کے نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہے لیڈرشپ جو ہے اس کی کافی عمر زیادہ ہے اور کمزور وہ جناب صاحب لیڈرشپ ہے. تو پھر یہ اعتراض ہوا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, 82 سال کے ہیں تو اب کیا کیا جائے وہ, لیکن ایک اچھا ایک منصف آدمی ہے, لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی ہے یہ. تو ایسا کچھ نظر آتا ہے کہ ڈیریل کرنے سے زیادہ یہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا یہ خیال ہے کہ جیسے کہ جو ہے یہ الیکشن وہ نہیں جیت پائیں گے اگر ساری چیزیں جو ہے نا جو اس وقت ہیں حکومت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے حساب سے چلیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو چاہے وہ جو ہے عبوری حکومت ہو, اگر ان کے حساب سے چلیں تو پھر یہ نہیں جیت پائیں گے. تو چنانچہ ان کو کچھ شور مچانا ہے, مجھے تو کم سے کم یہ چلو ٹھیک شور مچا دیا تو اس میں پھر کیا جیت جائیں گے, اگلے الیکشن کمیشن کو جتا دے گا کیا؟ یہ جو ہے یقیناً ایسا جو ہے وہ نہیں ہوگا, لیکن کچھ یہ کہ وقت مل جائے گا ان کو شاید.
ہاں پتہ نہیں وقت جو ہے وہ ملے نہ ملے، اگر آئین کے حساب سے چلیں تو وہ بات صحیح نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے کام کرتی رہے گی، وہ پھر ایک کیئر ٹیکر حکومت دیر تک شاید کام کر سکے، تو ٹھیک ہے، لیکن جناب لیکن جو ہے جو کیئر موجودہ ٹیکر حکومت حکومت آئے اور کیا کہ ٹھیک ہے میں اب الیکشن کمیشن پھر کمپائل کرتا ہوں، مطلب کرتی ہوں جو نئی حکومت جو، اور پھر اس کے بعد یہ ہو کہ نئی حکومت ٹائم کھینچ لے. نہیں میں جو ہے یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ان کا یہ کانسٹیٹیوشن میں اس بات نہیں کی کرنا. کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ انٹریم گورنمنٹ یہ کام کر سکے. نہیں کر سکتے، آئینی طور پہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے فی الحال یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی جو ہے وہ کیا وجہ ہے، یہ لوگ اب تک کیوں خاموش بیٹھے رہے اور اب اچانک جو ہے یہ آخری وقت کے اوپر اتنا زیادہ شور مچا کے، اور ایک طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہر موقع کے اوپر اپنا ایک زیادہ جارحانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ جو تھا نا ایک بیچ میں جو ایک تیسرا، اس کو جو ہے انہوں نے بھڑکا کے یہاں پر لانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی جو ہے نا یہ کرو. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی یا جو ہے پی ایم ایل این نہیں چاہتی، تو یہ جو ہے اتنے دن سے بنا ہوا ہے، نہ تو بڑی بڑی پارٹیاں جو ہیں، نہ پی ایم ایل این نے اعتراض کیا، نہ پی 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 نے اعتراض کیا، نہ ایم کیو ایم نے اعتراض کیا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. یہ تو باہر سے یہ جو لوگ ہیں وہ اچانک جو ہے اعتراض کر رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ریاض صاحب آپ کو بتایا کیا لگ کیا رہا ہے، یہ اونٹ کس کنورٹ بیٹھنے جائے گا، اس کو سپریم کورٹ انٹرٹین کرے گی اس چیز کو یا کیا ہوگا اس پٹیشن کا؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے بارے میں یقینی بات کرنا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے، کئی بار کہہ چکے ہیں، ری اسرٹ کر چکے ہیں اس بات کو کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. ٹھیک. تو اگر وہ ان کا گائیڈنگ پرنسپل ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، تو پھر وہ اس پٹیشن کو یا تو سنیں گے نہیں، یا اگر سنا بھی تو اس کو پھر وہ ٹرن ڈاؤن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب ذرا کیئر ٹیکر کے اوپر ذرا بات کی جائے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے موجودہ حالات کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک تو اس میں بڑی سوال یہ کہ کیا کچھ کوئی ایسے نام میری تو کم از کم ذہن میں نہیں تھے کہ کون آ سکتا ہے، کیا سلسلہ ہوگا، لیکن جو بھی ہوں گے امپارشل لوگوں نے ہی آنا چاہیے اور ان کو ہی آنا ہے. لیکن بہرحال ہماری جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں عاصمہ جہانگیر صاحبہ جو کہ میری علم کے مطابق ایک کلین ایس نام ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ان سے بڑی ہی ریزرویشن ہے ان کے نام سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کل عاصمہ جہانگیر صاحبہ کے اوپر جو عمران خان صاحب نے ایلیگیشن لگائی ہیں اور پھر وہ پلٹ کے جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، کیا کہنا پسند کریں گے اس بارے میں آپ؟ دو نام فلوٹ ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس نے فلوٹ کیے، لیکن بہرحال اس کا پانی کی حرارت کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کرنا واٹرز کو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو نام عاصمہ جہانگیر کا فلوٹ کیا گیا، دوسرا حسین ہارون کا، ٹھیک، جو امبیسڈر تھے یہاں یو این میں، ڈان گروپ والے. ٹھیک ہے. تو ان میں جو عاصمہ جہانگیر کے بارے میں جو سب سے اسٹرانگ پوزیشن ان کے خلاف لی ہے وہ عمران خان نے لی ہے. اینڈ اگین کانسٹیٹیوشنلی ہی از ناٹ سپوز ٹو ہیو اینی ان پٹ ایٹ آل، کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال انہوں نے ایک پوزیشن لی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ ایک پریشر گروپ تو وہ بن گئے ہیں. ہاں، پیپلز پارٹی کو یہ سپورٹ کرتی ہیں، لہٰذا یہ نیوٹرل نہیں ہے. اور ہم تو اس کا جواب دیا ہے انہوں نے، عاصمہ جہانگیر نے کہا کہ بھائی دیکھیں میں تو کسی کے ساتھ نہیں رہی ہوں، اور پولیٹیکلی آئی بین کوائٹ انڈیپینڈنٹ. زرداری صاحب کے الیکشن کو بھی انہوں نے اپوز کیا تھا، پی ایم ایل این کو بھی کئی بار کرٹیسائز کر چکی ہیں. اور ان کی جو اگر یہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بالکل ہی اوپینین نہ ہو کسی شخص کی، تو ایسا شخص تو کوئی ان کو نہیں ملے گا اس سلسلے میں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو اس میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے بیسکلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ میرے خیال سے بننے کے لیے خود جو ہے نا انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے جو اس طرح کا انہوں نے جواب دیا ہے. لیکن یہ کہ آئی تھنک شی کین بی پرسویڈڈ، اس لیے کہ ایز لانگ ایز پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این اگری آن ہر، ٹھیک ہے، آئی تھنک شی کوڈ بیکم دا نیکسٹ. اگر جو ہے عمران خان صاحب بھی ایگری کرتے ہیں. اور دوسرا نام حسین ہارون کا، حسین ہارون پہ بھی الزام لگایا جائے گا کہ بھئی یہ بھی وہ بھی پیپلز پارٹی تو لی رہی ہے یا پیپلز پارٹی کے ہیں، حالانکہ وہ بھی کافی انڈیپینڈنٹ آدمی ہے، لیکن بہرحال لگانے کو ان پہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ان کو امبیسڈر لگایا تھا یو این میں. جی لیکن وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہے، انہوں نے گورنمنٹ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے کئی بار. بالکل. سمندر صاحب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فراز، میں تو سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ابھی جو ہے وہ یہ نام باضابطہ طور پہ سامنے آئے بھی نہیں تھے، جیسا کہ جو ہے ریاض صاحب نے کہا کہ لیک ہوئے بلا وجہ جو ہے نا ایک آئے اور اس کے اوپر اتنا جو ہے شور مچ گیا. اور پانی کی حرارت دیکھ رہے تھے نا کہ کیا ہے. ہاں، لیکن جو ہے وہ
اور مطلب آپ کی والی بات کہ بھائی جن کا کوئی لینا دینا نہیں اس کے اندر، وہ لوگ سب سے زیادہ اس کے اندر شور مچا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو دیکھیں نا، اب ایک پریشر گروپ تو وہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کا لینا دینا ہو نہیں ہو، لیکن وہ کلیم تو وہ بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم نے سویپ کرنا ہے، خیبر سے لے کے کراچی تک سویپ کرنا ہے، سونامی ان کا آ رہا ہے. آئینی طور پہ آپ درست ہیں اور ریاض صاحب بھی درست ہیں کہ ان کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک گروپ تو ہے، وہ پریشر گروپ کہہ لیں آپ، اور ایک ایمرجنگ پارٹی ہے وہ. صحیح. اچھا آسما جہانگیر کی بات کرتے ہیں. آسما جہانگیر جو ہے، اگر آپ ان کی جو ہے ذرا دیکھیں تاریخ، تو وہ ہمیشہ سے خلاف رہی ہیں فوجی حکومتوں کے، اور اس مخالفت میں وہ ساتھ رہی ہیں پیپلز پارٹی کے. مطلب کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آپ دیکھیں وہ واحد جماعت ہے جو کہ ہر دور میں اس نے فوجی حکومت کی مخالفت کی ہے. باقی سب لوگ جو ہے وہ فوجی حکومت کی گودوں میں بیٹھے ہیں مختلف وقتوں کے اندر. پیچھے چلے جائیں تو ایوب صاحب کے ساتھ بھٹو صاحب بھی تو بیٹھے تھے، مطلب، لیکن اس وقت آپ اس کی بات کی پیپلز پارٹی تو بنی نہیں تھی. ہاں. تو وہ جو ہے اس کے بعد سے جو ہے مستقل یہ، تو آپ اس طرح سے مطلب تو ان کو جو ہے اس رنگ میں نہ دیکھا جائے کہ آسما جہانگیر کو پیپلز پارٹی کی وہ حامی ہیں، بلکہ اس ایجنڈے کے اوپر کہ بھائی سارا کام جو ہے آئین کے تحت ہونا چاہیے، اور اس بات کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی جو ہے فوجی حکومت آ جائے. اس میں وہ یقیناً خیالات ان کے ملتے جلتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو بہت ہی وہ ایک آزاد خیال قسم کی خاتون ہیں، اور ہم جو ہے ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، مطلب ان کو جو ہے ان کے بیانات بھی دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا زیادہ ان کے اوپر اعتراض کیوں. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر کہ یہ جو ہے عمران خان کا یہ خیال ہے اور پی ٹی آئی کا کہ کوئی بھی چیز جو کہ آئے گی جو ہے جو لوگ اس وقت حکومت میں ان کی طرف سے آئے گی تو اس گیم میں جو ہے کچھ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا پہلے سے یہ ایک طریقے سے باڑ لگائی جا رہی ہے کہ اگر وہ نہ جیت پائے تو دیکھا صاحب یہ ہم نے تو کہا تھا کہ یہ ہوا. تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے پہلے سے اس کی تیاری، مطلب ایک تیاری کی جا رہی ہے شکایت کرنے کی، کہ ہم بعد میں جو شکایت ہم جو ہے مجھے یہ خیال ہوتا ہے بعد میں لوگوں کو موبلائز کر ایک ریلیز نکالیں، کیونکہ اتنا جو ہے شور مچانا کہ مارچز ہوں تو کہا کہ بھائی ہم جو ہے سویپ کر جائیں گے، سویپ کا فلانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ نہ کر پائے، جو کہ نظر آتا ہے کہ نہیں کر پائیں گے. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کر پائیں گے، یہ عمران خان نہیں کر پائیں گے؟ بھائی جو زمینی حقائق ہیں وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا سونامی نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ سونامی، مطلب ٹھیک ہے تھوڑے سے ان کے ووٹ جو ہے بڑھیں گے، وہ پہلے میاں والی کی سیٹ سے بڑھ کے ممکن ہے کہ 10 12 15 ہو جائیں وہ، لیکن پاکستان سویپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو وہ جو ہے تو خیال یہ ہو رہا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا ایک ذہنی طور پہ اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ دیکھا صاحب یہ کیا ہوا، یہ تو بالکل جو ہے وہ اس طریقے سے. آپ مسکرا رہے ہیں، لگ رہا ہے آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں؟ بتائیے. یہ ہوتا ہے عام طور پر. اب دیکھیں جب کوئی کورٹ میں لٹیگیشن ہوتا ہے نا، دو سائڈز میں دونوں طرف کے لائرز وہ ڈیورنگ لٹیگیشن وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ملے انہیں جو which can be appeals which can be made grounds for appeals، کہ کوئی اس میں فالٹ ہو، کچھ فلا ہو، اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے رہتے ہیں وہ. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے فیور میں نہیں جائے فیصلہ تو پھر وہ اس کو اپیل کر سکے اس بنیاد پر. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ آئی تھنک عمران خان جو ہیں ان کو کچھ احساس ہو چلا ہے. وہ تو ابھی ایک سروے بھی آیا ہے نا، پی ایم ایل این کے پوائنٹس اوپر IRI کا سروے آیا ہے. بالکل. تو اب ان کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ شاید یہ سونامی جو ہے یہ نہیں آ رہی، اور ان کو ہو سکتا ہے کچھ ووٹ مل جائیں. لیکن یہ ہے کہ جو سویپ کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ بعد میں ظاہر ہے کہ یہ ہی ول ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ہز پیپل. ان کو انہوں نے امید دلائی ہے کہ بھائی سویپ کرنے والا ہوں میں، تو ان کو بتائیں گے بھائی کہ کیا ہوا ہے، کیوں سویپ نہیں کر سکے، کیا وجہ ہے اس کی. اچھا وہ میرے خیال سے انہوں نے وہ ایک پروگرام بھی آتا ہے جس میں وہ پریڈکشن کی جاتی ہیں جی، اور وہ پریڈکشن میں بھی جو ایک بہت بڑے جو پاکستانی مشہور ہیں، ان کو مامو کہا جاتا ہے، انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ عمران خان صاحب کوئی نہیں. IRI کا پول ہے بڑا اچھا بھی، پول بھی ریسنٹ پول جو بھی آیا ہے. تو کیا ان سے عمران خان صاحب جو ہے وہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. لیکن اس کے مطابق اصل میں پنجاب جو ہے نا وہ تو بیٹل گراؤنڈ. چلیں پنجاب پہ بات کرتے ہیں. یہاں بھی بنا ہے پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے. پنجاب میں ابھی لگ ایسا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو لاہور کا جلسہ تھا اس کے بعد لگ رہا تھا جی پنجاب میں اب ان کی بلے بلے انہوں نے ہی آنا ہے، یہی سب کچھ ہے. لیکن اس کے بعد پی ایم ایل این نے ایک دم سے ایمرج کیا. پھر پی ایم ایل این نے اپنی ایک پوزیشن بنائی، IRI کا سروے آیا اور وہ نمبر 1 پہ آ گئی. اب جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی جو ہے نا سدرن پنجاب سے کینڈیڈیٹس جو ہے نا پی ایم ایل این سے ادھر آ گئے. تو پیپلز پارٹی بھی لگ رہا ہے کہ پنجاب بھی اپنے مسئلے دکھا رہی ہے. کہاں جا رہا ہے پنجاب؟ یہ اصل میں گزشتہ 1 سال میں جو شریف بردرز ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے. پورے پنجاب میں مستقل دورے کر رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی پریزنس بہت بڑھ گئی ہے. مریم نواز شریف بہت ایکٹیو ہیں اور ٹویٹ بھی کرتی ہیں وہ، اور جناب فیس بک پہ بھی انہوں نے اپنے گروپس وغیرہ بنا لیے ہیں. تو
ہوا یہ اس پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد کہ ان کو ذرا عقل آئی، ہوش آیا، اور انہوں نے جناب باقاعدہ اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی، اس کو سٹاپ کرنے کی، سونامی کو، اس میں کچھ حد تک کامیاب تو کافی حد تک. تو اب جو لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق تو پنجاب میں سب سے زیادہ پاپولر جو پارٹی ہے آئی آر آئی کا سروے، یہ وہی سروے ہے جس نے پچھلی بار بتایا تھا کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر ہیں پنجاب میں بھی اور پاکستان. تو اب وہی سروے یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. اب پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان میں، اگر ٹوٹل اگر آپ لگائیں ہر پورے تمام صوبوں کا، تو وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس میں آگے ہے. اچھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ تو نہیں کر سکتے، یہ جو سروے ہے یہ تو ہوتا ہے تمام لوگوں کا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیٹس میں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن کنسٹیٹوئنسی آپ اگر پروونس وائز دیکھیں مختلف پروونسز میں، تو پنجاب میں نمبر 1 جو ہے وہ پی ایم ایل این ہے. اچھا، سندھ میں نمبر 1 پیپلز پارٹی ہے، بلوچستان میں بھی نمبر 1 پیپلز پارٹی ہے، اور خیبر پختونخوا میں سرپرائزنگلی عمران خان از ایمرجنگ ایز نمبر 1. اور عمران خان کے بعد جو نمبر 2 پارٹی ہے وہاں پر وہ پیپلز پارٹی ہے. اور میرے خیال سے گلگت بلتستانی پیپلز پارٹی ہے. ہاں، اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے نا نمبر 2 ہے اوور آل ان فرنٹیئر پروونس ان خیبر پختونخوا. اور اے این پی جو ہے نا وہ بہت بری طرح سے ڈاؤن ہے وہاں پر. اٹ از دا لاسٹ. ایون جو جمعیت علماء اسلام ہے فضل الرحمان صاحب کی، وہ بھی اس کے پوائنٹس بھی کچھ زیادہ ہیں بنسبت اے این پی کے. تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اے این پی کچھ ٹربل میں ہے. تو فنڈامنٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہو رہی ہے پورے ملک میں، ود دی ایکسیپشن آف خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے، کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ زیادہ بڑی تبدیلی ہے، کوئی مارکا کیا جائے. سمندر صاحب، آپ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے پنجاب کے حوالے سے، اور ایک چیز کے بارے میں اور بات کیجیے گا کہ پی ایم ایل کیو کا کیا رول ہوگا، اور یہ پنجاب میں کیا کون ایمرج ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے فراز یہ بات ہو جائے، آپ نے کہا کہ صاحب انہوں نے یکے بعد دیگرے جو ہے جلسے کیے پی ٹی آئی نے، اور بہت سارے لوگ اس کے اندر آئے. تو ان جلسوں کے بعد ہی تو یہ الیکشن ہوا تھا جس میں گیلانی کا لڑکا جو ہے کامیاب ہوا تھا. اگر جو ہے واقعی اتنے طاقتور ہو چکے ہوتے، اس پہ انہوں نے لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا نہیں اس الیکشن میں، مطلب وہ چھپ کے کیا تھا، اپنا جو امیدوار تھا وہ کھڑا نہیں کیا تھا، بس ایک بندے کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سروے وغیرہ تو آتے رہتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. تو ہم جو ہے سروے کے اوپر ایک حد تک ہی انحصار کر سکتے ہیں. اصل جو ہے اس طرح کے گراؤنڈ ریئلٹی مختلف ہو، جب ضمنی انتخابات وغیرہ ہوں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور وہ جو ابھی تک اگر پریزیڈینشیل سسٹم ہوتا تو پھر یو کوڈ ریلائی آن سم تھنگ ڈائریکٹ ووٹ، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. پارلیمنٹ میں سیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل. تو جہاں تک یہ کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کا تعلق ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے ریاض صاحب کی، اور خاص طور سے میں نے خود بھی جو ہے اس کا مشاہدہ کیا ہے. کچھ مطلب ظاہری بات ہے کہ میں کوئی ہزاروں لوگوں سے نہیں ملا، لیکن میں لوگوں سے جو ملا اور میں نے رائے جاننے کی کوشش کی، تو یہ نظر آتا ہے کہ جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پر ایک رائے ہے پی ایم ایل این کے لیے اچھی، جو یقیناً جو ہے وہ انتخابات میں بھی جو ہے مطلب پی ایم ایل نہیں، یہ تو آپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این پورے پاکستان میں. نہیں، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. لیکن کیا حکومت بنانے کے قابل ہوگی وہ؟ اب دیکھیں نا، یہ ساری باتیں تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ جو ہے وہ پنجاب اب بہہ چکا ہوتا پی ٹی آئی کی جو ہے محبت میں، تو پھر ہمیں اس طرح کے لوگ نظر نہیں آتے. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے باقاعدہ کہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ ایک مقبولیت ہے. اس میں ایک چیز ویسے جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے پرپوز کیا ہے بی جے پی پروونس بھاولپور جنوبی پنجاب کے نام سے، اور پی ایم ایل این نے جو اس کی اپوزیشن کی ہے، تو اس سے سدرن پنجاب میں پی ایم ایل این کی پوزیشن اور ویک ہو گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جناب انہوں نے لوز کر دیا ان کو جاوید ہاشمی صاحب کو، ویسے بھی ان کی پوزیشن ذرا ویک رہی ہے سدرن پنجاب میں. تو اب باقاعدہ پیپلز پارٹی نے یہ جو پلوائے کیا ہے، یہ جو طریقہ استعمال کیا کہ بھائی یہ پروونس کی بات کرنا شروع کر دو. پروونس ظاہر بنے گا تو نہیں جب تک پنجاب اسمبلی اس کو اپروو نہ کرے، جب تک پروونس نہیں بن سکتا وہاں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کی بات چیت ہو رہی ہے. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ جو سدرن پنجاب میں جو تھوڑی بہت پی ایم ایل این کی جو سپورٹ تھی وہ ایروڈ ہوئی ہے، اس میں کمی آئی ہے اس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے. تو اس میں اچھا، میں ایک چیز کا آپ لوگوں نے بڑی کوئک جو ہے نا جواب دینا چاہ رہا ہوں، اور
کیونکہ وقت کی کمی ہے. آج کل جب سے وہ شاہد عزیز صاحب کی جو دیکھیے جو انکشافات اور انہوں نے جو چیزیں کھولی ہیں اور جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں, کارگل کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں اور مشرف صاحب اور یہ ابھی بھی میڈیا میں چل رہا ہے. ایک عام سوال ہے کہ کیا واقعی میں کارگل کا کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. اصل میں یہ مسئلہ ایک جنرل ہے پاکستان میں, اور یہ صرف کارگل ہی نہیں بلکہ ان جنرل دیر از این ایشو آف سول ملٹری ریلیشنز, اور یہ ایک کمیشن بنانے سے یہ ریزالو نہیں ہوگی. یہ ایشو ریزالو ہوگی ٹائم کے ساتھ ساتھ, کہ جب آپ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرتے رہیں گے اور اس حد تک معاملہ آ جائے کہ جو ملٹری ہے وہ دے کین ناٹ گو اٹ الون, دے ہیو ٹو get the support of the civilian leadership in order to engage in any of these adventures. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بننے سے کچھ نہیں ہوا, یہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر کمیشن تو ویسے ہی ہوگا نا, جیسے حمید الرحمان کمیشن تھا, وہ آ کے رپورٹ بن جائے گی, اٹھا کے اس کو کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. ہاں, ایک تو بات پرانی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو کارگل کا پورا سلسلہ ہوا وہ آخر میں ایک فوجی بغاوت پہ ختم ہوا, اور اس فوجی بغاوت کے بعد جو ہے وہ جو لوگوں سے حلف لیے گئے جج وغیرہ سے, وہ سب تو موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کس کو بٹھائیں گے آپ اس کمیشن کے اندر؟ وہ تو سب اس کے جو ہے اسی کے افتخار محمد چودھری صاحب کی بات ہاں ہاں بالکل وہ جو ہے, اور نیچے بھی وہ جج اب تو وہ پلٹ گئے نا, اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو جو استفادہ ہوا ہے ان سب کا جو ہے اس سے ہوا ہے, چنانچہ جو ہے بڑا مشکل پیچھے جا کر میں شجرا ملا دیا کہ کارگل کے بعد کیونکہ پھر کو ہوئی اور کو کے نتیجے میں افتخار محمد چودھری اور دیگر حضرات آئے. اچھا, لیکن پی سی او کا حلف لیا, تو اس لیے جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کمیشن نہیں, لیکن یہ بات ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو ہے فوج کے جرنیلوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ بھائی وہ بھی جواب دہ ہیں کسی کو, وہ ایسے کوئی وہ نہیں ہے. کہنا چاہیے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کرتے ہیں. میڈیا میں اس پہ جو ہے بات ہونی چاہیے زوردار طریقے سے, اور ہو رہی ہے, اور تاکہ کہ بھائی یہ جو ہے نا آئین جو ہے وہ جس طرح سے چلنا چاہیے کہ کس طریقے سے فوج جو ہے وہ محافظ ہے اور وہ نیچے کام کرے گی حکومت. ٹھیک ہے آڈینس, آپ نے جو ہے مختلف ٹاپکس کے اوپر جو ہے نا ایکسپرٹس کی آراء سنی, جیسے کہ ابھی آخری میں جو بات کر رہے تھے کہ جو کارگل کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. ریاض صاحب نے جیسے بتایا کہ بننا نہیں چاہیے, اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, لیکن جو ہے آہستہ آہستہ سسٹم ایوالو کر رہا ہے, اور یہ ملٹری سویلین جو لیڈرشپ ہے ان کی آپس میں دوستیاں ہوں گی اور خود بخود یہ ایوالو کر کے سیکھیں گے ان ایکسپیرینس سے, اور کمیشن بن کے شاید جو ہے نتائج اور برے نکلیں اور رفٹ پیدا ہو. تو بہرحال یہ کنکلوژن ہے. اس کے بعد جو ہے پنجاب کے حوالے سے ایک جو نیا انکشاف, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں واقعی بھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے پی ٹی آئی کچھ یعنی کہ نمبر لے جائے گی, لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ جو ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے تیزی سے, اس میں شاید جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کا گراف آہستہ آہستہ نیچے گر رہا ہے, اور میرے خیال سے عمران خان صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے کہ اپنا گراف واپس سے اوپر لے کر آئے. پنجاب کیونکہ ہمیشہ سے ایک کی رول پلے کرتا ہے, کیونکہ وہاں پر سب میں زیادہ پاپولیشن ہے, سب میں زیادہ وہاں کی سیٹس ہیں, تو اگر پنجاب ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جو ہے سندھ میں تو ویسے بھی پی ٹی آئی اتنی پاپولر نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے آپ نے گفتگو سنی. اس کے بعد جو آسمہ جہانگیر اور عمران خان صاحب کی جو آج کل رفٹ چل رہی ہے اور کیئر ٹیکر پہ بات ہو رہی ہے, لگ ایسا رہا ہے کہ یہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نام یا حسین ہارون صاحب کا نام جو ہے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ ایک حرارت چیک کرنے کے لیے پانی کی چھوڑا گیا, لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو آج کل رفٹ چل رہی ہے, بہرحال پتہ نہیں یہ کہاں جا کے اینڈ اپ ہوگی, لیکن بہرحال یہ اوور آل رائے یہ پائی جاتی ہے کہ دونوں کے دونوں آسمہ جہانگیر ہوں یا حسین ہارون ہوں یہ کلین لوگ ہیں. اس کے اوپر آپ نے بات سنی الیکشن کمیشن پہ جو پٹیشن ہے جو دائر کی ہے طاہر القادری صاحب کے, اس پہ ریاض حق صاحب اور سمندر صاحب دونوں نے ایک متفقہ یہ رائے دی کہ یہ دونوں حضرات کی جو ہے آئین کے اندر یہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. جو بھی الیکشن کمیشن کمپائل کی جائے گی, جو بنائی جائے گی, اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اپوزیشن ہو یا جو ہے حکومت ہو ان کی سے ہوگی. تو بہرحال یہ بھی ایک جو بات ہے جو کہ ڈسکس ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے, لیکن بہرحال عمران خان صاحب یا طاہر القادری صاحب دونوں کے دونوں ایک پریشر گروپ بن چکے ہیں. یہ وقت کی حقیقت ہے, اور یہ دونوں کے دونوں جو حضرات ہیں اب جو ہے سویپ کرنے کی, جیسے عمران خان صاحب بات کریں, طاہر القادری صاحب بھی جو ہے ایک بہت بڑا ایک انفلوئنس لے کے کر رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے اسلام آباد جام کر دیا تھا کچھ عرصے کے لیے. تو بہرحال اس نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے, دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.